अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आप देख रहे हैं फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त पाकिस्तान में इतवार की सपहर होगी। आज के इस व्लॉग में बात करेंगे कि मियां नवाज शरीफ साहब की बैटरीज कब डेड हुई और वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वर्सेस पाकिस्तान की आला अदलिया की इस लड़ाई में क्यों उन्होंने हैंड्स अप कर दिए और पाकिस्तान छोड़कर चले गए, और इस मैंडेट चोर हुकूमत में कौन सा ऐसा बंदा है जो अभी भी बजिद है कि हम अदलिया को नीचा दिखा सकते हैं और पिंडी वालों की मदद से दिखा सकते हैं। इस पे बात करेंगे कि हुकूमत आइंदा हफ्ते क्या करने जा रही है आला अदलिया के जजेस के इत्तेहाद के खिलाफ, और जजेस क्या सोच रहे हैं, और अब इन दोनों में से पहले आंख कौन झपकता है। और आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आखिर तक ये वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे आइंदा आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और आज एक ज़रूरी ऐलान भी करना है जो इस वीडियो के आखिर में इंशाल्लाह करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की पाकिस्तान की आला अदलिया के साथ जो लड़ाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत से शुरू हुई थी वो अभी खत्म नहीं हुई। काजी फायज ईसा साहब तो रुखसत हुए और मियां नवाज शरीफ साहब भी उनके रुखसती से पहले पाकिस्तान छोड़कर चले गए, क्योंकि उन्हें नजर आ रहा था कि ये लड़ाई है पाकिस्तान की आला अदलिया की वर्सेस मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, और इसमें मुस्लिम लीग नून खामखा अपने मुंह पर कालक मल रही है। ये मियां नवाज शरीफ साहब की सोच है, इसलिए उन्होंने हैंड्स अप किए। वो इस लड़ाई को दरमियान में छोड़कर अपने मनपसंद वतन बरतानिया चले गए। अब लंदन में जहां उनकी औलादें भी हैं और जायदादें भी, वहां पहुंचे हैं। वहां पहुंचने के बाद उनका इस्तकबाल किस तरह हुआ उस पर बाद में बात करते हैं। लेकिन ये फेडरल गवर्नमेंट, मैंडेट चोर गवर्नमेंट, फॉर्म 47 के सहारे खड़ी गवर्नमेंट, ये क्यों इस तरह के एक के बाद एक नाकामी का सामना करने के बावजूद अभी तक बजिद है कि नहीं हम अदलिया को नीचा दिखा लेंगे। और ताज़ा तरीन खबरें इस्लामाबाद से ये आ रही हैं कि इस मैंडेट चोर हुकूमत ने फैसला किया है कि आइंदा हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए ये एक बिल असेंबली में लेके आ रहे हैं, जिसमें सुजेस्ट करेंगे कि जजेस की तादाद 4 या 6 मजीद जजेस सुप्रीम कोर्ट में इंडक्ट कराए जाएं, नीचे से एलिवेट कराए जाएं, क्योंकि ये समझते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनके पास तादाद ज़्यादा है और ये वहाँ से बंदे अपने ले आएंगे और वो बंदे यहाँ नंबर्स में अक्सरियत हो जाएगी इनके हामी जजेस की। और जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मलिक शहजाद, जस्टिस आयशा मलिक वगैरह वगैरह, ये इनके नंबर्स कम हो जाएंगे तो फिर ये अपनी मर्जी के फैसले फुल कोर्ट इजलासों में भी करा सकेंगे। ये ख्याल है आजम नजीर तारड़ के ज़हीनो फतीन जहन का। फतीन ये फितने वाला है, तोय वाला नहीं, ते वाला है। उनका ये ख्याल है या पिंडी वालों ने उन्हें ये सजेशन दिया है और अब ये गवर्नमेंट सोच रही है। बाकायदा बैरिस्टर अकील मलिक जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के एडवाइज़र हैं, उन्होंने इस बात का बाकायदा इजहार भी कर दिया है कि आइंदा हफ्ते हम बिल लेके आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाई जाए। अब तादाद बढ़ाने की जरूरत नहीं क्यों पड़ी? इस वक्त 17 जजेस मौजूद हैं। 2 एडहाक इन्होंने 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे रखे हुए हैं, जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल। इसके बावजूद इन्हें क्यों जरूरत है जजेस की तादाद बढ़ाने की? इसलिए कि ये समझते हैं कि हम नीचे से एलिवेट कराएंगे हाई कोर्ट से जजेस और कुछ नए रखवाएंगे अपने, तो फिर हमारी तादाद बढ़ जाएगी। हालांकि अगर ये इनका प्लान है तो अब मंडे वाले दिन फुल कोर्ट इजलास हो रहा है। अगर उस फुल कोर्ट इजलास में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी और उनके साथी जजेस ये फैसला कर लें कि जितनी पिटीशंस इस वक्त 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से लगी हुई हैं उन्हें फौरी तौर पर सुना जाए, क्योंकि वो पाकिस्तान के आम आदमी के मफाद आमा का मामला है। अगर वो खोल ली गई 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से पिटीशंस और साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा को कोर्ट में प्रोड्यूस करने के अहकाम जारी कर दिए गए और फिर राजा सिकंदर सुल्तान को तलब करके उनसे पूछा गया कि आपने ये सारी सहूलतकारी क्यों की इस मैंडेट चोर हुकूमत की, तो फिर ये सारे मंसूबे जो जजेस की तादाद बढ़ाने के हैं वो धरे के धरे रह जाएंगे। इसी वजह से इन्हें ये खदशा है कि शायद 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से मामलात खुल जाएंगे। साबिक चीफ कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा ने आकर अदालत में अगर बयान दे दिया वो सारा जो उन्होंने गायब होने से पहले मीडिया के सामने दिया था, तो फिर इस हुकूमत के पले क्या रह जाएगा। अब इस लड़ाई में चूंकि बज़ाहिर तो ये लग रहा था कि काजी फायज ईसा साहब चले गए हैं तो शायद अब ठहराव आ गया है, लेकिन बैरिस्टर अकील मलिक के इस इंकशाफ के बाद लगता है कि इस गवर्नमेंट ने अभी तक कोई सबक नहीं सीखा। हालांकि मियां साहब सीख चुके हैं और इसलिए मियां साहब मैदान छोड़कर भाग निकले हैं। अब शहबाज शरीफ साहब में भी इतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन चूंकि वो जब अपोजिशन में थे तो डिग्गी में छुप कर GSQ में जाकर उस वक्त की आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से मिलते थे, अभी तक वो उनके सहारे ही चल रहे हैं, तो शायद वहां से ये इंस्ट्रक्शंस आई हों।
کیونکہ سپریم کورٹ کے ججز کو یونائٹڈ دیکھنا شاید کچھ لوگوں کو نہیں بھا رہا، اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ ججز جس طرح یونائٹڈ نظر آ رہے ہیں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کے گرد سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، اور اب کسی قسم کا وہاں ابہام نہیں پایا جاتا کہ ہم نے پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کا وقار بلند کرنا ہے۔ دوسری طرف اس مینڈیٹ چور حکومت کو یہ بھی خدشہ ہے کہ جس طرح چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس 8 نومبر کو طلب کر لیا ہے، اور وہاں اگر جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم اختر افغان، جنہوں نے باقاعدہ مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے جب مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا، تو انہوں نے تحریری طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان اور دیگر حکومتی اداروں کو یہ کہا تھا کہ آپ سپریم کورٹ کے اکثریتی ججز کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کریں۔ آئین کے آرٹیکل 189 کے تحت پاکستان بھر کے شہریوں پر اور اداروں پر یہ پابندی عائد ہوتی ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے تمام فیصلوں پر من و عمل کریں۔ اب سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے 2 جج صاحبان جب اداروں کو کہتے ہیں کہ آپ عمل نہ کریں، تو وہ آئین کے آرٹیکل 189 کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور اپنے حلف کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں، مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اگر ان دونوں جج صاحبان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں یہ معاملہ اٹھایا گیا اور ان دونوں کے خلاف انکوائری شروع ہو گئی اور ان کو گھر جانا پڑ گیا، تو حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ان کے نمبر سپریم کورٹ میں پہلے ہی کم ہیں، مزید 2 کم ہو جائیں گے، اس لیے یہ آئندہ ہفتے یہ بل لانا چاہتے ہیں اسمبلی میں کہ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد کم ہے، کیسز ہزاروں کی تعداد میں ہے، تعداد بڑھائی جائے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے نمبر زیادہ ہو جائیں گے، حالانکہ یہ نمبرز گیم میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ لیکن چونکہ سرپرستی پنڈی والے کر رہے ہیں، اس لیے اعظم نذیر تارڑ صاحب اور ان کی یہ حکومت بدستور نیگیٹو تھنکنگ کے ساتھ ایک کے بعد ایک نیگیٹو سٹیپ اٹھاتی جا رہی ہے۔ حالانکہ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان، جنہوں نے 26ویں ترمیم میں تو ان کی سہولت کاری کی، اب وہ اعلانیہ کہہ چکے ہیں کہ اس کے بعد اگر 27ویں ترمیم یا کچھ اور لے کے آئیے تو میں اور ہماری پارٹی قطعاً سپورٹ نہیں کریں گے، بلکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے نئے الیکشن کا بھی مطالبہ کر دیا ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس تو ابھی ذرا دور ہے، 8 نومبر، لیکن منڈے والے دن 28 اکتوبر کو جو فل کورٹ اجلاس ہو رہا ہے، اس میں بھی کافی صورتحال واضح ہو جائے گی کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور ان کے ساتھی جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر وغیرہ کیا سوچ رہے ہیں۔ حکومت کو اپنے ارادوں پہ نظر ثانی کرنے کا موقع کل شام تک ہی مل جائے گا، لیکن اگر وہ پنڈی والوں کے کہنے پر بضد رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا لکھا ہوا لیٹر، جس میں انہوں نے صاف صاف لکھا کہ ہم پر دباؤ ڈالنے والا اور کوئی نہیں، ISI ہے، اور صرف وہ ایک لیٹر کھٹکتا ہے ہمارے پنڈی والوں کو، اور وہ نہیں چاہتے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس لیٹر کے معاملے کو اٹھائے، اور جس طرح قاضی صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ اسے دبائے رکھیں، قاضی صاحب دبا کر بیٹھے رہے، لیکن اب یحییٰ آفریدی، اطہر من اللہ، منصور علی شاہ، منیب اختر، ملک شہزاد، جسٹس عائشہ ملک، ان کی موجودگی میں وہ لیٹر، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا لیٹر، زیادہ عرصہ تک دبا کر نہیں رکھا جا سکتا۔ اس لیے شاید وہ اس لڑائی کو مزید طول دینا چاہتے ہیں اور سہولت کار بن رہے ہیں شہباز شریف۔ لیکن اس موقع پر جب شہباز شریف انتہائی دباؤ میں ہے، دیکھتے ہیں کہ آصف زرداری کیا سوچ رہے ہیں، کیونکہ آصف زرداری نے ایک خواہش کا کچھ عرصہ پہلے اظہار کیا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے جیتے جی، مرنے سے پہلے میں اپنے بیٹے بلاول کو وزیر اعظم پاکستان دیکھ لوں۔ اب وہ کتنے دنوں کے لیے اسے دیکھنا چاہتے ہیں، شاید اس موقع سے وہ فائدہ اٹھائیں اور جان بوجھ کے شہباز شریف کو کہیں کہ اس آگ میں اسے دھکا دے دیں کہ جاؤ، کیونکہ شہباز شریف ہٹے گا تو پیچھے بلاول کا چانس بنے گا۔ لیکن اگر فل کورٹ اجلاس میں یا بعد ازاں سپریم کورٹ کے ججز نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے خلاف ایک دفعہ پھر گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے اور ہمارا اتحاد پنڈی والوں کو یا پنڈی والوں کے سہولت کار حکومت کو ایک آنکھ نہیں باتا، تو یقین مانیں وہ شاید 8 یا 9 نومبر کا بھی انتظار نہ کریں، اس سے پہلے پہلے یہ کچھ فیصلہ لے لیں۔ دوسری طرف چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے 7 نومبر کو اینٹی ٹیررسٹ کورٹس جتنی بھی اس وقت کیسز سن رہی ہیں ان سے بھی رپورٹ طلب کر لی ہے اور ان سے پروگرس مانگی ہے، اور اسی پروگرس کا نتیجہ ہے آپ دیکھیے گا کہ 7 نومبر سے پہلے ہی بہت سارے اینٹی ٹیررسٹ کورٹس کے جج صاحبان غیر ضروری مقدمات سے جان چھڑا لیں گے، جس طرح گزشتہ کل شیر افضل مروت کو 2 کیسز میں بری کیا گیا، کیونکہ آئین قانون کے مطابق جب اس طرح کے معاملات میں پکڑا جاتا ہے لوگوں کو اینٹی ٹیررسٹ کورٹس میں، تو 30 دن کے اندر اندر تفتیشی کو اپنی رپورٹ دینی ہوتی ہے۔ اس میں وہ 3 دن کا اضافہ مانگ سکتے ہیں اگر وہ 3 دن میں مکمل نہ کریں رپورٹ، اور اس کے بعد 7 دن ہوتے ہیں انہیں اپنی پروگرس رپورٹ جمع کرانے کے لیے۔ مجموعی طور پر یہ جتنے اینٹی ٹیررسٹ کورٹس میں کیسز ہوتے ہیں 1.5 سے 2 ماہ میں ان کا فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ جو قصوروار ہیں انہیں سزا ہو جائے اور جو بے گناہ ہیں انہیں رہائی مل جائے۔ لیکن اینٹی ٹیررسٹ کورٹس میں پاکستان بھر میں کیسز 25 مئی 2022 اور 9 مئی 2023 سے ابھی تک چل رہے ہیں اور وہ کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچے۔
اب جسٹس یحییٰ آفریدی نے جس طرح اچانک انہیں کہا کہ 7 نومبر کو اپنی رپورٹ لے کر حاضر ہوں، تو یقین مانیں یہ ایک ہتھوڑا تھا ان اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے ججز کے لیے، کیونکہ اس سے پہلے قاضی صاحب تو آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور قاضی صاحب کو انسٹرکشنز دی یہی تھی پنڈی سے کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو 9 مئی اور 25 مئی کے کیسز میں پکڑے گئے ہیں انہیں صرف ذلیل کرنا مقصد ہے، فیصلہ سنانا مقصد نہیں۔ اب یہ 7 نومبر سے پہلے آپ دیکھیے گا اور بھی مزید رہائیاں ہوں گی، اور پھر نجم سیٹھی صاحب جیسے اس حکومت کے صحافتی ترجمان یہ کہیں گے کہ ڈیل ہو گئی ہے۔ دیکھیں پہلے بشرا بی بی کو رہا کیا گیا، اور اب شاہ محمود قریشی اور فلاں اور فلاں 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 جو رہا ہوتا جائے گا وہ یہ بتاتے جائیں گے کہ ڈیل پکی ہے۔ حالانکہ ایسا معاملہ نہیں ہے، صرف چیف جسٹس یحییٰ آفریدی آئے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کی جگہ، اور ان کے ساتھ سپریم کورٹ کے تمام سینئر ججز ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اس لیے فیصلے ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ نئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ایک اور کام جو کیا ہے کہ تمام بینچز، انہوں نے 7-8 بینچ بنا دیے ہیں اگلے ہفتے کے لیے، تمام بینچز کی کارروائی ویڈیو لنک پر براہ راست قوم کو دکھائی جائے، اور سائلین سے پہلے پوچھ لیا جائے کہ وہ ویڈیو لنک پر لائیو دکھانا چاہتے ہیں قوم کو اپنا کیس اور اپنی سماعت یا نہیں۔ اگر وہ انکار کر دیں تو پھر نہ دکھائیں، ادروائز اکوپمنٹ آ گیا ہے اور انتظامات مکمل ہیں۔ آئندہ ہفتے سے شاید آپ دیکھیں کہ کچھ 2, 4, 6 بینچز کے کیسز لائیو لوگوں کو نظر آئیں گے، جس میں ججز کی بھی ایبلٹی لوگوں کو نظر آئے گی اور وکلاء کی بھی، کیونکہ ہمارے ہاں بہت سارے وکلاء صرف اپنے پروموٹرز کی مدد سے کروڑوں کی فیسیں لیتے ہیں، لیکن عدالت میں جا کے ان کے منہ سے 2 لفظ تک نہیں نکلتے اپنے سائلین کے لیے۔ تو اب آہستہ آہستہ یہ بھی ہوگا کہ لوگ ایسے آنکھیں بند کر کے کروڑوں کی فیسیں نہیں دیں گے، بلکہ یہ بھاری فیسیں لینے والے وکیل ایکسپوز ہوں گے کہ یہ صرف اپنی بہتر مارکیٹنگ کی وجہ سے مہنگی فیسیں لے رہے ہیں، ادروائز کام کرنے والے ججز کوئی اور ہوتے ہیں اور بار کمپنی کی مشہوری والے یہ اور۔ ناظرین، آج ٹاپک آف دا ٹاؤن بنا ہوا ہے میاں نواز شریف صاحب کی لندن روانگی۔ یو اے ای جب وہ پہنچے تو وہاں ان کے ساتھ ایئرپورٹ پہ کیا ہوا، آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی، میں کوشش کروں گا کہ سائیڈ ونڈو پہ آپ کو دکھا سکیں۔ وہاں بھی ان کے خلاف چور چور کے نعرے لگے، حالانکہ گلف میں دبئی ہو یا ابوظہبی ہو وہاں اس طرح کی صورتحال نہیں ہوتی کہ لوگ نعرے نہیں لگاتے، لیکن چونکہ میاں نواز شریف اور شہباز شریف وغیرہ نے پاکستانی قوم کو تنگ اتنا کیا ہے گزشتہ کچھ عرصے میں کہ اب لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ یہ مڈل ایسٹ ہے، یہاں نعرے بازی کی اجازت نہیں اور ہم گرفتار ہو جائیں گے یا سزا ہو جائے گی۔ لوگوں نے دبئی اور ابوظہبی کی بھی پرواہ نہ کی اور وہاں بھی میاں نواز شریف صاحب کے خلاف چور چور کے نعرے لگے۔ پھر جب لندن پہنچے تو وہاں تو اچھی خاصی، آپ نے وہ ویڈیو ساری اس وقت سوشل میڈیا پہ وائرل ہو چکی ہیں، وہاں شایان علی اور سارا گلگتی وہ تو مشہور ہیں، لیکن اس کے علاوہ وہاں پاکستانی مانچسٹر، برمنگھم، بریڈ فورڈ اور لندن اور کربو جوار سے وہاں پہنچے اور انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کا چور چور کے نعروں سے استقبال کیا۔ اب مسلم لیگ والوں کو کیونکہ پہلے اطلاع مل چکی تھی کہ لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو مسلم لیگ والوں نے بھی اپنے لوگوں کو کال دی، لیکن مسلم لیگ کے صرف چند ہی لوگ وہاں پہنچ سکے۔ اور پھر یہ ہوا کہ جب بہت زیادہ رش ہوا تو لوگ میاں نواز شریف صاحب کے گھر میں اندر ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے اندر داخل ہونے کی لوگوں نے کوشش کی اور پولیس والوں نے انہیں پکڑ کے گھسیٹ کے باہر نکالا۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ اندر گھسنے والے پی ٹی آئی والے نہیں تھے، مسلم لیگ نون والے تھے، کیونکہ مسلم لیگ نون کے بھی بہت سارے لوگوں کو شاید زندگی میں پہلی دفعہ میاں صاحب کا گھر اندر سے دیکھنے کا موقع ملا تھا، اور صورتحال یہ جناح ہاؤس، کور کمانڈر ہاؤس لاہور والی بننے والی تھی اگر یہ لندن کی پولیس وہاں نہ ہوتی اور یہ لندن کا ماحول نہ ہوتا۔ اگر پاکستان ہوتا تو یقین مانیں اس کا حال بھی آج وہی ہونا تھا، اور یہ مسلم لیگ نون کے لوگوں نے خود کرنا تھا جب انہوں نے اندر جا کے دیکھنا تھا کہ ہمارے ملک کا لوٹے ہوئے پیسے سے یہ اندر کس طرح پرتعیش انداز میں لندن میں رہ رہے ہیں، جہاں لندن میں لوگوں کے لیے 1 انچ زمین لینا زندگی بھر کی کمائی کے بعد بھی لوگ ایک چھوٹے سے چھوٹا اپارٹمنٹ یا گھر لینے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ وہاں میاں صاحبان اور ان کے بیٹے جو بہت کم عمری میں انہوں نے اربوں روپے کی انویسٹمنٹ وہاں کی، اور ایک دفعہ لندن کے ایک اخبار میں رپورٹ چھپی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب کے صاحبزادگان کے نام 350 لندن شہر میں اپنی پراپرٹیز ہیں۔ اب یہ 350 پراپرٹیز انہوں نے کیسے بنا لی، اس کا جواب میاں صاحب کبھی نہیں دیں گے۔ شدید نعرے بازی ہوئی اور میاں صاحب کی شکل رونے والی بنی ہوئی تھی، آپ نے بھی اسکرین پہ دیکھی ہوگی۔ اب میاں صاحب وہاں جب پہنچیں گے تو دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا کھویا کیا پایا، لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ میاں صاحب تو پاکستان سے بہت عرصہ پہلے جانا چاہتے تھے۔ 8 فروری کے الیکشن کے فوراً بعد جب انہیں نظر آ گیا کہ وہ ہار چکے ہیں، ان کی پارٹی ہار چکی ہے اور زبردستی حکومت ان کے ہاتھ پکڑا دی گئی ہے، تو وہ میاں نواز شریف صاحب لندن بھاگ کر جانا چاہتے تھے۔ انہیں جانے کی اجازت نہیں مل رہی تھی کیونکہ ہمارے پنڈی والوں کو، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یہ خطرہ تھا ان سے کہ میاں صاحب کو اگر یہاں سے باہر جانے کی اجازت دے دی گئی تو لندن کی آزاد فضاؤں میں پہنچنے کے بعد میاں صاحب ایک دفعہ پھر مجھے کیوں نکالا والا نعرہ اب مجھے کیوں بلایا کے ساتھ وہ راگ الاپنا شروع کر دیں گے اور پھر بتائیں گے کہ میرے ساتھ کیا زیادتی اور ظلم ہوا۔ میاں صاحب کے اس خوف اور ڈر کی وجہ سے کہ وہ اگر بولنا شروع ہو گئے، عمران خان پہلے بول رہا ہے، باقی عمران خان کے ساتھ محمود اچکزئی
اور علامہ راجہ ناصر عباس اور صاحبزادہ احمد رضا وغیرہ اور اب اختر مینگل بھی اس گروپ میں شامل ہو گئے ہیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ. تو یہ ان کے ساتھ اگر میاں صاحب نے بھی لندن جا کر یہی مجھے کیوں بلایا اور مجھے کیوں نکالا کی کہانی شروع کر دی تو پھر پنڈی والوں کے پلے کیا رہ جائے گا. اس لیے میاں صاحب کو جانے کی اجازت نہیں مل رہی تھی. اب کوشچن یہ ہے کہ اب اجازت کیسے ملی اور گارنٹر کون ہے اب میاں صاحب کا کہ میاں صاحب لندن پہنچنے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے خلاف دوبارہ اپنا بیانیہ بنانے کی کوشش نہیں کریں گے. 2-4 دنوں میں، ہفتے 10 دن میں یہ بات بھی کھل جائے گی اور میاں صاحب شاید خود کو بھی روک نہ سکیں اس صورتحال سے، کیونکہ جس طرح شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ عدلیہ کے ساتھ دوبارہ ایک دفعہ سینگ پھنسانے جا رہی ہے تو مشکل میں تو یہ گورنمنٹ آئے گی. جب یہ مشکل میں آئے گی تو میاں صاحب سے وہاں سوالات ہوں گے، اور جب میاں صاحب سے سوالات ہوئے تو میاں صاحب پھر بولیں گے، اور جب میاں صاحب بولیں گے تو پھر یقین مانیں پاکستان میں ان کے بیٹھے ہوئے مسلم لیگ نون کے صحافتی ترجمان لوگوں کے لیے جواب دینا مشکل ہو جائے گا. لندن میں میاں صاحب کے استقبال کے حوالے سے ایک اور مشکل درپیش مسلم لیگ کو اس لیے بھی آئی کہ وہاں ہٹو بچو سکواڈ کے لیڈر تھے ناصر بٹ صاحب. وہ ہمیشہ وہاں لوگوں کو، پی ٹی آئی والوں کو دھکے دیتے تھے اور ان کا سٹائل بھی یہی تھا. لیکن چونکہ ان کی ان خدمات کے عوض انہیں میاں صاحب نے سینیٹر بنوا دیا اور اب وہ اسلام آباد میں بطور سینیٹر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اکثر آپ دیکھتے ہیں شام کے مختلف ٹیلی ویژن پروگرامز میں بھی دانشور بن کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو ناصر بٹ صاحب کیونکہ اب وہاں ان کی نوکری لگ گئی ہے، 6 سال کی تنخواہیں انہیں سینٹ میں بطور سینیٹر مل رہی ہیں، وہ اسلام آباد میں ہیں، وہ لندن پہنچ نہیں سکے، تو اس لیے یہ مسئلہ ہوا. اب یقیناً میاں صاحب انہیں ناصر بٹ کو ہنگامی طور پر وہاں بلائیں گے اور تنخواہ کی وہ انہیں کہیں گے کہ فکر نہ کریں. اسحاق ڈار صاحب بھی تو پہلے لندن میں بیٹھ کے واپس جا کے انہوں نے پتہ نہیں کتنے کروڑ اپنی فیسوں اور اپنی تنخواہ کی مد میں وصول کر لیے تھے. اس لیے ناصر بٹ صاحب تو پہلے حاضری لگوا چکے ہیں، اس لیے ان کی تنخواہ سینٹ سیکریٹریٹ سے براہ راست ان کے اکاؤنٹ میں جاتی رہے گی. اور ناصر بٹ صاحب کو اب ہنگامی طور پر لندن پہنچنا پڑے گا اور میاں صاحب کو ہٹو بچو سکواڈ کی لیڈ کرتے ہوئے میاں صاحب کو بچانا ہوگا وہاں لوگ جو مظاہرین ہیں، جو میاں صاحب کا اب جینا وہاں لندن میں حرام کرنے والے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میاں صاحب 2 دن بعد جب امریکہ پہنچیں گے تو کیا امریکہ والے بھی ان کا اسی طرح استقبال کرنے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں؟ میرے خیال میں ذرا مشکل ہے، کیونکہ امریکہ میں لوگ، پاکستانیوں کی پاپولیشن سکیٹرڈ ہے، کافی لوگ دور دور ہیں. واشنگٹن ڈی سی میں اچھی خاصی تعداد ہے پاکستانیوں کی. اگر وہاں شہباز گل، قاسم سوری، شہریار افریدی اور دیگر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو اس وقت امریکہ میں موجود ہیں، اگر وہ تھوڑے سے ایکٹیو ہو گئے تو یقین مانیں وہاں بھی پاکستانی اکٹھے ہو جائیں گے. کیونکہ اوورسیز پاکستانی دنیا بھر میں کہیں بھی ہیں، انہیں اس مینڈیٹ اور حکومت پر بہت غصہ ہے، کیونکہ ان کے محبوب رہنما عمران خان کو ناجائز طور پر 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے پابند سلاسل انہوں نے رکھا ہوا ہے. اور اب امریکہ میں یہ جو الیکشن کا ماحول بنا ہوا ہے اس وقت، صدارتی الیکشن کا، اس دوران لوگ زیادہ اپنے آپ کو چارج فیل کرتے ہیں. ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی اندرونی لڑائی پہ بات کرنی ہے، لیکن یہ ولاگ لمبا ہو رہا ہے، اس کو یہاں ہی ختم کرتے ہیں. میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور پھر بات کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کی لڑائی، بشرا بی بی کی رہائی کے بعد جو اب اجلاس ہونے جا رہا ہے پشاور میں، اس تناظر میں یہ گروپنگ کدھر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.